बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तानी सियासत में नए सूबों पर बहस जारी है। उसे बहस ही नहीं बल्कि मोहसिन नक़वी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, पहले उनकी ये स्टेटमेंट थी कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका। फिर उनकी स्टेटमेंट से हमने देखा कि ऐवानों में जितनी हलचल पैदा हो गई, स्पेशली वफाक में एक जानिब तो ताबड़तोड़ हमले भी उन पर किए गए सियासतदानों की तरफ से स्टेटमेंट के तौर पे। दूसरी जानिब फिर जो है वो दोनों साइड से हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन भी सामने आया सियासी जमातों की तरफ से, दो बड़ी सियासी जमातों की तरफ से। तहरीक इंसाफ का ज़रा मिला जुला रुझान ही रहा, लेकिन PMLN की तरफ से भी इसको कोई ख़ास वेलकम नहीं किया गया और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट आके खड़ी हो गई। उसके बाद नक़वी साहब की एक और स्टेटमेंट भी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, अपनी आईनी मुद्दत 5 साल मुकम्मल करेगा और शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। एक हफ़्ते में 2 स्टेटमेंट्स आई हैं और नक़वी साहब ने अपनी स्टेटमेंट को ही यूँ कह लीजिए कि उनको यू टर्न लेना पड़ गया, यू टर्न दिलवा दिया गया, या जो स्टेटमेंट देनी थी वो आगे पहुँचा दी गई, जो मतलूब था मैसेज वो आगे पहुँचा दिया गया। उसके बाद चूँकि डैमेज हो गया, मतलब सियासी जमातों को इनसिक्योरिटीज़ हो गई, तो डैमेज कंट्रोल भी करना था, या शायद मुनासबत से, वक्त की मुनासबत से इस वक्त पे ये स्टेटमेंट देना ज़रूरी था। बहरहाल इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं, जिस पे डिस्कशन हो सकती है, जिस पे हम डिस्कस करेंगे भी। नाज़रीन, अभी ये जो रिसर्च करने की बात की गई पहले, तो इसमें मैं बता दूं कि फौरी तौर पर यह तासुर उभरता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जितनी आस उम्मीद शहबाज शरीफ साहब के साथ थी, अब ये आस उम्मीद अभी से तो नहीं लगी, ये 1990 से लगी थी, यानी कि 1990 से लगी थी। जो इस्टेब्लिशमेंट ने छोटे मियाँ साहब के साथ ये अपनी आस उम्मीद जोड़ी थी। जब नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत गिरने वाली थी तो उस वक्त ग़ुलाम इसहाक़ और जनरल वहीद काकर साहब थे, और जब ये लड़ाई चल रही थी तो उस लड़ाई में वो ये भी कहते थे कि इसको -1 कर दो, यानी कि बड़े मियाँ साहब को माइनस कर दो और छोटे मियाँ साहब को इन कर दो। लेकिन छोटे मियाँ साहब ने अपने भाई का साथ ना छोड़ा और वो इन नहीं हुए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नहीं हुए, माइनस जो था नवाज शरीफ नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल इतने सालों के बाद ये ख्वाहिश जो थी, या ये जो आस उम्मीद थी, वो सामने आ गई PDM 1 की शक्ल में, जब छोटे मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए। फिर जनरल इलेक्शन फरवरी 2024 के बाद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आ गए। 4 साल में जो स्टेटमेंट सामने आई, ऐसा हमें लगा कि जैसे अब वो ये बताना चाह रहे हैं, या सिस्टम इस सबसे तंग आ चुका है कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये डिलीवर करेंगे, शायद उस लेवल की डिलीवरी हो नहीं सकी है, या इनसे सिस्टम उस तरह से चल नहीं पा रहा है। लिहाजा इसलिए, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी अपनी पीक पे है, वो भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी उस तरह से ये अवेल नहीं कर पा रहे, उसमें भी हमारे फील्ड मार्शल साहब को ही आना पड़ रहा है। फिर आवाम के अंदर बेचैनी पाई जा रही है, आवाम में कुछ सवालात हैं वो भी उठ रहे हैं। फिर सबसे बढ़कर हमने जो देखा कि AJK में जो हालात थे पिछले 2 महीने से, और जिस तरह से वहाँ पे हालात को पॉलिटिकली हैंडल किया गया है, ये क्योंकि AJK हमारा वो इलाका है कि जिसे हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की शारक है, और कहते नहीं है बल्कि मानते भी हैं यकीनन वो पाकिस्तान की शारक है, पाकिस्तान का बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन इस सब के उसके अंदर पिछले 2 महीने से जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया गया, तो ऐसे एक फील सी आई कि जैसे मामलात जो हैं बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, और वो एक मैसेज आके बता रहे हैं आवाम को शायद कि आप भी तंग नहीं आए हुए, हम भी अब तंग आ गए हैं। अब इसमें तब्दीली की बात की गई, इसमें वार्निंग दी गई, इसमें किस एंगल से क्या डिस्कशन हुई और कौन से एंगल्स हैं जो मैं अभी शायद समझ नहीं पा रही हूँ, तो मेरे पैनलिस्ट उसको बताएंगे। क्योंकि रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर के हालात ख़राब हुए, बाहर तो लगता था कि सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाएगा, लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बस की बात लगी नहीं कि वहाँ पे किस तरह से ये हैंडल करेंगे। तो बज़ाहिर जो लगा वो ये था कि सिस्टम डिलीवर, ये निज़ाम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। अब इस सब पे जो मेरा पहला सवाल अपने दोनों गेस्ट के साथ होगा, बारी बारी दोनों से इसका जवाब लूँगी। इससे पहले कि मैं गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मैं क्वेश्चन बता दूँ नाज़िम, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बात कर रहे हैं कि निज़ाम जो है वो डिलीवर नहीं कर सका, तो क्या हमारे यहाँ पे कोई निज़ाम मौजूद भी है, इस पे बात करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड साहब कुरैशी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब है, सीनियर सियासतदान, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कर्नल साहब, निज़ाम
نظام ڈیلیور نہیں کر سکا, نظام کولیپس کر گیا, ریسیٹ کی ضرورت ہے, پہلے یہ باتیں آئیں. اس کے بعد محسن نقوی صاحب کی بات ہے کہ موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا, آج آ کے ساری بات گھومی نظام کے ارد گرد, نظام نظام نظام, نظام کولیپس کر گیا. یہ ساری باتیں ثانوی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کیا کوئی نظام موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, بہت دیر کی مہربان آتے آتے محسن صاحب کو تو شاید ابھی پتہ چلا ہوگا, ہمیں تو 70 سال سے پتہ ہے کہ کوئی نظام نہیں ہے. گوروں نے جو بیوروکریسی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بادشاہ بنائی تھی, اس کی وجہ تھی انہوں نے غلام تیار کرنے تھے, انہوں نے ان غلاموں کو دبا کے رکھنا تھا, انہوں نے جاگیرداری نظام وہ کرنا تھا, ان جاگیرداروں کو نوازنا تھا جو ان کے ساتھ مل کے تو آزادی کی موومنٹ اور جو لوگ مسلمان تھے ان کو دبائیں اور ان کے ساتھ زیادتی کریں اور ان کو غلامی میں ہی رہنے دیں. صحیح. گوروں کا نظام ہو بہو اڈاپٹ ہوا 47 میں. جس کسی نے اس کی اصلاح کی کوشش کی, کئی کمیشن بنے. پہلا کمیشن 1948 میں سر جونز کا بنا جو کہ قائد اعظم نے تشکیل دیا, ان کے ساتھ 7-8 اور ایکسپرٹ بھی تھے. 1.5 سال کام کرتا رہا. انہوں نے والیوم لکھا, کافی 300-400 صفحے لکھ کے نظام کو بدلنے کی بات کی. کدھر گیا وہ آج تک کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد یہی سول سروسز ریفارم کے نام پہ 24 ریفارمز کی کتابیں کمیشن بنے, کتابیں لکھی گئیں. ان میں سے مینشنیبل جو ہے وہ عشرت حسین کے 3 والیوم ہیں جو ان سے مشرف صاحب نے لکھائے. بڑے ویل اکمپلشڈ تھے, 21 ممبر تھے ان میں, یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے اور ان میں کوئی اتنا ہلکا بندہ نہیں تھا. تو نہ وہ 3 کتابیں اتنی ہلکی ہیں, آج بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں مگر نظر نہیں آتی, امپلیمنٹ نہیں کی گئی, اس لیے کہ بیوروکریسی بہت زوراور ہے. مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جب میں پارٹ اینڈ پارسل تھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا چیئرمین, تو اسی کے اوپر ایک میٹنگ پرائم منسٹر کی تھی جس میں پریزنٹیشن دینی تھی انہوں نے سول سروسز ریفارم پہ. بڑے سینئر لوگ تھے جو دینی تھی. پریزنٹیشن شروع ہوئی تو وہی گھسی پیٹی وہی باتیں کہ یہ تنخواہ بڑھا دیں, یہ امرات بڑھا دیں, یہ سٹاف بڑھا دیں, ہر جگہ کمی ہے, مطلب گھوم گھام کے وہ اپنے گر. تو مجھے یہ پوچھنا پڑا کہ جی اس سے پہلے جو 24 ریفارمز ہوئی ہیں ان کا کیا بنا, کس نے روکی, کیوں عمل نہیں ہوا, کیا خرابی تھی ان میں, کس پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوا, کیوں نہیں بلدیاتی نظام کو اور باقی چیزوں کو اور یونین کونسل پہ یونٹ بنا کے باقی دنیا جیسے امپاور کرتی ہے نہیں کیا گیا. کیوں اسمبلی ممبر صوبائی اور اوپر نیشنل اسمبلی کے سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور ہر بڑے ٹھیکے ان کے آس پاس ہی گھومتے ہیں. صحیح. کوئی جواب نہیں تھا. بہرحال اس کا ایک اثر ضرور ہوا, اس سارے فورم پہ کسی کے پاس جواب نہیں تھا, خاموشی, موت کی خاموشی قائم ہوگی. البتہ یہ کام انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے بلانے کی تکلیف نہیں کی. بہرحال تو یہ تو ہے نظام. مجھے تو پتا ہے کہ نظام, آپ کے خیال میں نظام موجود نہیں ہے. نظام موجود نہیں ہے. میں درانی صاحب سے بھی ذرا اس نظام کے کوشچن پہ ان کا آنسر لے لوں, اس کے بعد پھر ڈسکشن آگے لے کے چلتے ہیں. درانی صاحب, ہم ہمیشہ نظام کی بات کرتے ہیں, نظام کولیپس کر گیا. ابھی نقوی صاحب کی بات ہے, خیر انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی, دوبارہ انہوں نے نظام کی ہی بات کر دی کہ موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا. نظام کی ہم بات کرتے ہیں, نظام کا مطلب ہے کہ ڈیلیوری ہمارے سامنے ہو, ہمیں پتہ چلے کہ اس نظام نے کیا ڈیلیور کیا ہے, نظام کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, عام آدمی تک کچھ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے, تو وہ تو ہمیں زیرو نظر آ رہا ہے. تو جب ہم نظام کو جو ہے بلیم کرتے ہیں تو سب سے پہلا کوشچن تو یہی اٹھتا ہے کہ کیا نظام موجود بھی ہے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم جو چلانے کا نظام, سسٹم کو رن کرنے کا نظام ہوتا ہے وہ کس نے خود ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آج کے نظام کو اینالائز اس نتیجے پہ
لیکن یہ ایک لگتا ہے اس نظام کے اندر موجود ہے، عوام موجود نہیں. اس کے اندر فائل سے یہ مطلب اتھارٹی سے آگے بڑھتے ہوئے ہر چیز جو ہے حکمرانوں کے لیے تو موجود ہے لیکن عوام. اور اگر جمہوری نظام کے طور پہ اس نظام کی پرسپیکٹو تو پوری دنیا کے اندر جہاں پر کوئی بھی تصور نہیں ہے جس کے اندر لوکل گورنمنٹ کی ہی پارٹیسپیشن. تو ہم نے 73 بنایا پاکستان ہمارا. اس کے بعد جو آئی ہم نے اگلے دن ہی جو ہے وہ ایمرجنسی لگا کے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ ہم نے کبھی سیلف گورنمنٹ کیا. مشرف صاحب نے 2 کرائے لوکل 2002 میں حکومت انہوں نے کام کو ختم اور 2008 تو آج محسن کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے ابھی تک اشارہ کر رہے تھے اپنی طور پر اس کو عام حکمرانوں کی عوام کی عوام کا سب کچھ جو ہے اس سے جب پھر ہم یہاں پہنچے آپ کا پہ کھڑا ہے. درانی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کی آڈیو کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, ہم اس کو فکس کرتے ہیں. میں اتنی دیر کرنے صاحب سے جان لیتی ہوں. کرنے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے نظام کے حوالے سے, اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ کیا نظام کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیا اس میں اسٹریٹجی کوئی ایشو ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ نظام ڈیلیور کر سکے, یا پھر امپلیمنٹیشن میں ایشو آ رہا ہے, کہاں پہ ایشو آ رہا ہے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ملک جو کہ 25 کروڑ کی آبادی اس وقت ہو گئی ہوئی ہے. جب آپ نے 73 کا کنسٹیٹیوشن لکھا تھا تو یہ کوئی 7-7.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی. آبادی کے ساتھ ہر چیز, ہر مسئلہ زیادہ ہر دن شدید ہوا جا رہا ہے. نوکریاں, روزگار, ان کی فصلوں کی کوانٹٹی, ان کی قیمت, ایڈمنسٹریشن, ان فاصلوں میں جو فاصلے ہوئے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ ایک چیف سیکرٹری اور سیکریٹریٹ جب لاہور میں ہوگا تو راجن پور والا کیسے آئے گا, کیا کرے گا, کدھر ٹھہرے گا, اور کتنے دنوں میں اس کو اگر آتا ہے تو اس کے ہفتوں 10 دن 15 دنوں میں اس کو مل جائے گا انصاف؟ نہیں ملے گا انصاف. اس میں جو چیزیں اس وقت بہت شدید غلط یا خراب یا کمی ہے, دیکھیے نہ گورننس ہے, نہ احتساب ہے, نہ کوئی مانیٹرنگ ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. ہر محکمے نے اپنے نمبر دیے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ ادھر شکایت کریں. پرائم منسٹر پورٹل سے لے کے نیچے تک کسی کا کوئی جواب نہیں آتا. ایک بندے کو ریلیف نہیں ملتی اسے 25 کروڑ میں سے. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان پورٹلز کو چلانے میں, لوگوں سے رابطہ کرنے میں, ریلیف دینے میں, وہ کدھر ہیں؟ ان کے تو اپنے ٹیلی فون نمبر ہی کہیں دیے ہوتے بھی ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں. نمبر ایسا دیا ہوتا ہے جو ان کے پی اے کے پاس ہوتا ہے, اور وہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے. بہرحال بات یہ ہے کہ بے شک آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, ہیلتھ کو دیکھ لیں, غربت کو دیکھ لیں, کسی چیز کو دیکھ لیں, آپ کو خوفناک صورتحال ملے گی. اگر یہ صورتحال ایسے ہے, آپ کے کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز ہوں گے, بلدیاتی الیکشن ہوں گے, یونین کونسل سے لے کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ تک ہر بندہ امپاورڈ ہوگا, اس کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی, اس کے حقوق بھی ہوں گے, اس کو فنڈ بھی دیے جائیں گے, وہ اپنے علاقے کا خود ہوگا. ہر گورنمنٹ, بے شک وہ سندھ میں PPP کی ہے پچھلے 18 سال سے, یا وہ پنجاب میں PMLN ہے, یا KPK میں یہ 3را ٹنیور ہے خان صاحب کا, کسی نے تکلیف کی
کہ وہ لوگوں تک پہنچے. لیکن اب اس پہ ایکٹیو ہو گئے جب سے نئے صوبوں کی بات ہوئی ہے, بلدیاتی نظام پہ بڑی ڈسکشن چل رہے ہیں. میں عرض کروں جی, میں اب یہ عرض کروں, میں نے اس کے اوپر چند دنوں سے لکھ بھی رہا ہوں, خدا کا واسطہ یہ نئے صوبوں کی کتاب اس وقت کھولیے گا جس وقت آپ چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے. کون سی چیزیں؟ ریفارم کریں, گورننس میں ریفارم کریں نیچے تک. اس لیے تو نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, صوبے بنا دینے سے, گورنر بنانے دینے سے, وزیر اعلیٰ بنا کے اسمبلی بنا دینے سے, نیچے یونین کونسل اور نیچے گاؤں میں اگر حالت وہی رہنی ہے, کہاں سے لائیں گے آپ؟ اسی ایلیٹ کلاس کو آپ اور نواز دیں گے. جو ایلیٹ کلاس ابھی ہے ان کو 22 وزیر اعلیٰ, 22 گورنر, 22 اسمبلیاں اور دے دیں گے. ایلیٹ کلاس کے لیے تو گورنمنٹ پہلے کام کر رہی ہے. کون سی گورنمنٹ ہے جو ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں کر رہی؟ بے شک وہ شوگر ملوں کا معاملہ ہے, بے شک وہ آٹے کے اس کی گندم کی امپورٹ کا معاملہ ہے. کسان کو جب دینا تھا, آپ کو یاد ہے میرے پروگرام, 2200-2700 پہ سب کسانوں نے, جبکہ ان کو 3700 روپے من پہ خود گھر پڑتی تھی, لی نا آپ نے. پھر آپ نے کہا نہیں سسٹم پچھلا سال غلط تھا, اگلے سال آپ نے کہا یہ ٹھیکیدار ہوں گے. کدھر ہیں ٹھیکیدار؟ آپ تو کہہ رہے تھے 25 لاکھ ٹن ہمارے پاس ہے, تو ابھی یہ 20 لاکھ ٹن. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسانوں کے ساتھ غلط ہوا تھا گندم پہ, وہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا نتیجہ ہم نے بھگتنا اس سال, جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. میں یہ کوشچن کر رہی ہوں کہ یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا جا رہا, گورننس سسٹم بہتر نہیں ہے. کوشچن آپ کا ویلڈ ہے کہ کیا نئے صوبے بنا دینے سے گورننس سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ لیکن دوسری سائڈ پہ بھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ گورننس چونکہ بہتر نہیں ہے تو نئے صوبے بنانے. دیکھیے میں عرض کروں, گورننس کا, کرپشن کا, آپ کی باقی کمزوریوں کا علاج نہیں ہے صوبے. تو کیا ہے؟ کوئی اور اسمبلی ممبر بن کے, اور اسمبلی ممبر تو پہلے اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے, ادھر ایم پی وہ اپنی اسمبلیوں, چھوٹی اسمبلیوں میں چلے جائیں گے. حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے ڈنڈا پیڑا بگڑیا تگڑیا کا. ہو گیا. ہم نے ڈنڈا استعمال نہیں کیا, ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے. اکاؤنٹیبلٹی میں 90% اپلیکیشنیں جو ہیں وہ کھائی جاتی ہیں, رشوت لی جاتی ہے, پولیس بھی لیتی ہے, انویسٹیگیشن والے بھی لیتے ہیں, اور جوڈیشری میں وکیلوں سے لے کے کس کی فیسیں بھرے. اتنی سخت ہی نہیں ہوتی غریب, نہیں ملتا انصاف, نہیں ملتی. آپ دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ آپ نے غریب آدمی کو دینا کیا ہے, اس کی غربت دور کرنی ہے. آپ بے نظیر انکم پروگرام ہی دیکھ لیں, اس کے اندر کتنی کرپشن ہے, کتنے جیلی انٹری ہیں. کیوں نہیں آپ یہ جو 1 بلین کے لگ بھگ آپ پیسے دے رہے ہیں بے نظیر انکم پروگرام کو, کیوں نہیں آپ ہر یونین کونسل میں اسٹریٹجی انڈسٹری لگا دیتے ہیں؟ درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اب کرنے صاحب اس سے نیکسٹ کوشچن پہ آ جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا, کس نے کرنا ہے ٹھیک؟ فیلحال تو ذمہ داری ہمارے پولیٹیشنز پہ آتی ہے نا, حکمران جماعت پہ آتی ہے. پولیٹیشین نے جو کرنا تھا وہ تو 78 سال کر لیا, تو کرنا کس نے؟ چند دیکھ کے, جن میں شہباز صاحب بھی ہیں جن کی تعریف کی جا سکتی ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن کی اور ان کی 18 شہباز صاحب کو محسن نقوی صاحب نے پہلے چارج شیٹ دے دی نا, انہی شہباز صاحب کو محسن نقوی نے چارج شیٹ دے دی پہلے کہ جی 12-14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنے سے, لیپ ٹاپ تقسیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں, بہتری ہے. چلے وہ تو ایک دیکھیے, جہاں تک محسن نقوی صاحب کا تعلق ہے یا یہ جو ہے, اس معاملے کو میں ایک سائڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. مجھے شہباز سرکار کا بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب نے بہت کام کیا, لیکن کیا شہباز صاحب کا جو کام ہے وہ عام بندے تک پہنچا؟ ایز اے پرائم منسٹر نہیں پہنچا, ایز اے چیف منسٹر جب خادم تھے تو خود پہنچے ہوتے تھے, تو پہنچاتے تھے, خود پہنچے ہوتے تھے. ان کو بے شمار جگہ پہ صبح 4 بجے اٹھ کے شیرپا پل بن رہا تھا تو کھڑے یہیں تھے, اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. اس وقت کام کرتے تھے, اس وقت تو انہوں کو فارن آفس اور باہر کی چیزوں نے اتنا مصروف کر دیا ہے. یہ عام آدمی کی ہیڈک نہیں ہے, ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں سسٹم کی. یہ ساری چیزیں اگر ایک بھی پرائم منسٹر کے عہدے پہ وہ اس کو آنا چاہیے جو ساری چیزوں کو ایک ساتھ ہینڈل کر سکے. آپ پرائم منسٹر کے عہدے پہ آپ ایک سائڈ پہ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, دوسرے غریب مری جا رہا ہے, خودکشیاں کیے جا رہے ہیں, تو پھر آپ پرائم منسٹر کے عہدے پہ کیوں ہیں؟ فائدہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میری بات سنیے گا کہ ہمیں پولیٹیشنز میں سے بہت کم لوگ ملتے ہیں کہ جو ڈیلیور کر سکیں. آپ آپ کو لانے پڑیں گے, آپ کو کمپیٹنٹ بندے آپ کے ملک میں کم نہیں ہیں, دیانتدار کم نہیں ہیں, ادھر امپلیمنٹیشن کرانے والے کم نہیں ہیں,
ادھر ٹیم ورک سے کام کر کے رزلٹ دینے والے کم نہیں ہیں. معروفیت ختم ہوگی تو لوگ آگے آئیں گے نا سر. اگر پارٹی کی ٹکٹیں جائیں گی لاڈلوں کو, سینٹ کی ٹکٹیں جائیں گی 50-50 کروڑ والوں کو, تو پھر تو سسٹم دفن ہو چکا ہوا ہے. یہ خراب نہیں ہوا ہوا سسٹم, یہ تو دفن ہو چکا ہوا ہے. سسٹم تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ مجھے ایک چیز بتا دیں, ایک محکمے کا ایک افسر کا نام لے لیں کہ جو دیانتداری سے آپ جائیں تو آپ کو ہفتے میں 10 دن میں مہینے میں ریلیف مل جائے گا. کسی ایک محکمے کا نام لیں, کسی ایک ڈسٹرکٹ کا نام لیں. سر نہیں ہے نا, یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈیلیوری نہیں ہے. نہیں ڈیلیوری نہیں ہے نا جی, تو پھر ڈیلیوری کرنے والے لائیں. شہباز صاحب نے ڈیلیوری کرنے والے لائے تھے, ان کی کمپنیاں بنائی تھیں, ان کو ٹاسک دیے تھے, ان کا پیچھا کیا تھا, ان کو نکالا بھی تھا, ان کو اوارڈ بھی کیا تھا, ان کو پنش بھی کیا تھا. دیکھیے جب آپ نے اگر اچھے ایڈمنسٹریٹر کی طرح چلانا ہے تو پھر اچھے ایڈمنسٹریٹر کی طرح چلانا. بات ہے یہ جو شہباز صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں جی, میں بات کر رہا ہوں جب وہ چیف منسٹر تھے. اب وہ کہاں گئے ہیں سارے؟ اب کہاں گئے ہیں؟ یہ اب تو زیادہ ضرورت ہے نا, اب تو وہ زیادہ با اختیار ہے. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے نا, تب وہ چیف منسٹر تھے, ایک صوبہ ان کے پاس, اب تو پورا ملک ان کے پاس ہے. اب ملک کو بہتر کرنا ہے انہوں نے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے میں ایک شکوہ بھی ہے, جب کسی کو 2/3 میجورٹی نہیں دیں گے یا اس سے لی نہیں جائے گی, جب اس کو کولیشن بنانی پڑے گی اور لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا, اور کسی کا پتہ چلے کہ کرپشن ہو گئی ہے یا اس کا پتہ چلے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے, تو آپ کو سیک کرتے ہوئے ہاتھ روکنا پڑے گا. کرنا صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات سے اختلاف کرتی ہوں. 2/3 میجورٹی آپ نے کہا نہیں دیں گے, کون دے گا 2/3 میجورٹی؟ عوام کا کام کرے, عوام میں جائے, لے لیں 2/3 میجورٹی. اگر آپ اپنے کمروں میں بیٹھ کے کہیں کہ ہم عوام تک, عام آدمی تک پہنچے, خالی ووٹ اشرافیہ نہیں ڈالتی ہے, عام آدمی بھی ڈالتا ہے نا. عام آدمی کو آپ کچھ نہ دیں, اس کو نچوڑی جائیں, اشرافیہ کو آپ نوازی جائیں, پھر کہیں کہ ہمیں 2/3 میجورٹی نہیں دی ہے, تو پھر جائیں کام کریں اور لے لیں وہ. فائزہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, جو حالت اس وقت ہم نے کسانوں کی اور غریبوں کی ہوئی, سر وہ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات پہ آ رہی ہوں کہ آپ نے کہا 2/3 میجورٹی نہیں دی گئی ہے. کیوں دی جائے 2/3 میجورٹی؟ جب پہلے ان کے پاس میجورٹی تھی تو کیا ڈیلیور کر دیا انہوں نے؟ بہرحال یہ ایک, میں تو 78 ایئرز کی بات کر رہا ہوں جی, اس میں آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو ڈارک پیچز نظر آتی ہیں, انکلوڈنگ مارشل ریجیمز. اگر مشرف کے پہلے 2-3 سال ٹھیک تھے تو وہ بھی اس وجہ سے تھے کہ پولیٹیکل پارٹی ساتھ نہیں ملی ہوئی تھی اور کوئی کام میرٹ پہ ہو رہا تھا. جو ہی وہ مکس اپ کیا اسی وقت کام گڑبڑ ہو گیا. ابھی بہرحال ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسے نظام موجود ہیں جن کو آپ جب سٹڈی کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ڈیلیور کیا اور انتہائی کامیاب ہیں, انکلوڈنگ چائنا کا نظام امریکن سٹڈی کر رہے ہیں. سر ہمارا نظام کون سٹڈی کرے گا؟ میں تو اپنے نظام کی بات کر رہی ہوں. ہمارا نظام تو قبرستان والے سٹڈی کریں گے, قبریں ٹھیک کرنی ہیں. کیا مطلب؟ ہمارا نظام جس قابل ہے یہ کوئی راتوں رات ٹھیک نہیں ہو جائے گا. یہ صوبے اناؤنس کر کے, اسمبلیاں اور گورنر اناؤنس کر کے ٹھیک نہیں ہو جائے گا. یہ اور شرازہ بکھرے گا, ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی. میری گزارش ہوگی کہ گریجولی کریں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں. انٹرنل سچویشن کو پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے کریں, اور جس طریقے سے کریں, پھر جب وہ کریں آپ لوکل باڈیز الیکشن کریں, اچھے کینڈیڈیٹ کریں, ایک اور کام کریں. سر لوکل میں آپ کی طرف آتی ہوں, ایک لفظ ہے, کوئی ایم پی اے ایلیجیبل نہ ہو ایم پی اے بننے کا جب وہ لوکل باڈیز کا ٹرنیور کر کے نہ آئے. اوپر سے پیراشوٹر ختم ہو جائیں گے, اپنے آپ لیڈرشپ سیکھنی پڑے گی اور نیچے پرفارمنس دینی پڑے گی. سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, آئیڈیلی یہ بات بہت اچھی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں اس بات پہ نا بہت ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں. خیر کرنے کو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم ٹھان لیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹھاننے کیسے. ناظرین, اشرف شریف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, سینئر انالسٹ کے طور پر ہمیں جوائن کیا ہے. شریف صاحب آپ کے خیال میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ نظام جو ہے, پہلے نقوی صاحب نے کہا کہ موجودہ نظام جو کولیپس کر چکا ہے, اب انہوں نے کل ڈیمیج کنٹرول کہہ لیں یا انہوں نے جو میسج کنوے کرنا تھا وہ کر دیا, اور اس کے بعد چونکہ جن تک پہنچنا تھا وہ پہنچ بھی گیا, اس کے بعد اب ٹھیک ہے کہ اب تھوڑا سا معاملات کو ہینڈل کرنا بھی ضروری تھا, کیونکہ وہ خود بھی بہرحال وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں یا نہیں ہے, بہرحال نظام کا تو حصہ ہے نا, انٹیریئر منسٹر ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو نظام کی بات کی جا رہی ہے, اس نظام کو بہتر کیسے کرنا ہے؟ لوکل باڈیز الیکشنز کی طرف جانا ہے ہم نے,
لیکن اگر لوکل باڈیز کی طرف بھی جائیں گے تو انہی میں سے الیکٹ ہو کے آئیں گے, اسی نظام کے تحت ہی وہ چلے گا, یا تو پھر اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, اس کا علیحدہ سے نظام بہتر کر دیں, یا یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی جا رہی ہے, چھوٹے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے, اس طرف جانا زیادہ بہتر ہوگا, اس سے گورننس بہتر ہوگی. بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ جتنی سنجیدہ اور جتنے فاضل لوگوں کی ہے, اسے اتنا ہی حکومت نے بالکل کھڑے کی ڈیبیٹ بنا دیا. مطلب یہ بات پارلیمنٹ کے اندر اٹھائی جانی چاہیے تھی. ایگزیکٹلی ہمیں بھی پتا چلتا کہ ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے گورننس کتنی پڑھی ہوئی ہے اور کتنا وہ گورننس کے پریکٹیکل پہلو کو جانتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میرے دوست بھی یہ بات کہہ رہے تھے اور درست فرما رہے تھے کہ یہ جو نظام ہے, اس نظام کو تو پہلے دیکھیں کہ اسے وارہ کیا کھاتا ہے. ایک دور میں اسی نظام کو بڑا بلدیاتی نظام جو تھا وہ اس کے فائدے میں تھا, اور وہ نظام آیا, لوگوں نے اسے قبول بھی کیا. میں پرویز مشرف دور کے بلدیاتی نظام سسٹم کی, تو لوگوں نے قبول بھی کیا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ جتنی ہم نے پڑھی ہے اور دیکھی ہے, اس میں اس سے اچھا لوکل گورنمنٹ نظام نہیں تھا. لیکن اب وہ نظام, جب حکومتیں کسی کی مرضی کی بنتی ہیں تو وہ مرضی کرنے والے کو کیوں نہیں پتا چلتا کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے, جمہوریت ہے کیا, اور کتنی جمہوریت کا لوگ تقاضا کر رہے ہیں, اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کیوں نہیں ہو رہے. یہ سب کچھ پتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سب کچھ پتا ہے, لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لایا کیوں نہیں جاتا درست نظام کو. مطلب وہی لوگ جو ہیں ان کو ہم پھر دیتے ہیں الزام کہ یہ فارم 47 کے ہیں, تو فارم 47 کا نظام جو ہے اسے آپ ہائبرڈ نظام بھی کہتے ہیں, اور خود اعتراف بھی جب کر رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا, تو پھر آپ کسی مناسب پلیٹ فارم پہ یہ بتائیے کہ یہ نظام اگر ناکام ہوا ہے تو اس کی جگہ پہ نیا نظام لانے کے لیے کون سا پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. کیا آپ ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں اچھا بلدیاتی نظام دیں گے؟ لیکن وہ بات تو کر رہے ہیں نا, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات تو کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے اشرف صاحب, بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی آپ کے پوائنٹ کے ساتھ یہیں سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے, لیکن ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.